जी ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की रमज़ान ट्रांसमिशन की सहरी नशरियात में सुंदस जमील और यासिर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन भाई, अब वो वक्त है कि जिस वक्त का आप सबको और हमें बेसब्री से इंतजार होता है, हर्फ और हिकमत का सेगमेंट, जिसमें हिकमत ही हिकमत की बातें होती हैं। वो तमाम असूल, वो तमाम पैगामात बड़े खूबसूरत अंदाज से बयान करते हुए इस सेगमेंट के मेजबान जी यासिर। और ख़वातीन इससे पहले कि हम इस सेगमेंट की जानिब बढ़ें, मैं आपको ये बताऊं कि माशाल्लाह इधर तैयारी इतनी ज़बरदस्त होती है कि मुझे भी अपनी एफर्ट जो है ना वो अब मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो मैं कोशिश करता जाऊंगा, इस सेगमेंट के बाद अगर और ज़रूरत पड़ी तो तैयारी में और इजाफा भी करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, और मैं ये ज़रूर बता दूँ कि मुझे अक्सर लोग कह रहे हैं, अब जब बात हो ही रही है कि आप बहुत कमज़ोर हो गई। मैंने कहा मैं तो वही हूँ, अब मेरे साथ जो बैठे हैं उनके साथ 2 शॉट बनते हैं, तो मैं ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ख़वातीन हज़रात, यही खूबसूरती होती है किसी भी नशरियात की कि आप एक-दूसरे के साथ एक पेज पर चलते हुए नशरियात को लेकर बढ़ें। और तो अगर आपने ये बात कर ही दी है तो फिर मुझे भी कह लेने दें कि ये इतना शायद अभी मेरा मोटापा नहीं आया, इनके साथ बैठने की वजह से भी ज्यादा लगा है। ख़वातीन साथ हम इस गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करते हैं और बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट हर्फ हिकमत की जानिब। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी ट्रांसमिशन का नूर मोहम्मद जलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम और एक दफा फिर आपको खुशामदीद। सलाम अस्सलाम वालेकुम। वरहमतुल्लाह वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और हमारे दरमियान मौजूद हैं दरवेश, सूफी पॉइंट ऑफ व्यू लेकर हमारी ट्रांसमिशन में रौनक बख्शते हैं जनाब साहिबजादा मोहम्मद आसिम महारवी चिश्ती साहब। सर आपको भी अस्सलाम वालेकुम और आपको भी खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आपकी मुस्कुराहट जो है वो भी हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा रहती है, खुश रहिए आप। नूर भाई कहाँ से आगाज करेंगे आप? जी हाँ, रिश्ते और रवैये, रिश्ता क्या है और रवैया क्या है। एक बहुत बड़े महल नुमा घर में जहाँ बहुत सारे मुलाजमीन काम करते थे, एक बड़ी उम्र के साहब थे जो उनके बागीचे को दुरुस्त करते थे। जी, पौधों को झाड़ दिया, थांवले दुरुस्त कर दिए और उन्हें पानी दे दिया। बड़ी इन्हिमाक से और बड़ी मोहब्बत से अपना काम करते थे। लेकिन एक बात उनके साथ मंसूब थी, वो ये थी कि जिस दिन उन्हें तनख्वाह मिलती थी, अगले दिन वो छुट्टी करते थे। ठीक। और ये तवातुर के साथ उनकी जिंदगी का हिस्सा था। एक दिन उनका जो उस घर का मालिक था, वो कहीं उनके आमने सामने हो गए, वो काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, चाचा मेरी एक बात सुने, मुझे एक बात आपकी अभी तक समझ नहीं आई कि जिस दिन आपको तनख्वाह मिलती है अगले दिन आप छुट्टी कर लेते हैं, इसकी कोई खास वजह है? तो वो बुजुर्ग काम करते करते खड़े हो गए और उन्होंने कहा, हाँ, मेरी एक बेटी है, एक ही औलाद है मेरी, मैंने उसे बड़े नाजों से पाला पढ़ाया, फिर उसकी शादी की, वो अपने घर में चली गई। लेकिन कुछ अरसे के बाद ही उसके घर के हालात खराब होना शुरू हो गए, और खराब होने की वजह शायद मेरी गुर्बत या मेरी कमी थी कि उसके ससुराल वाले कहते थे, तुम ये नहीं लेके आई, तुम वो नहीं लेके आई, तुम्हें तो ये आना चाहिए था साथ, देखें अखराजात हैं, अब बच्चे हो गए हैं, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम अपने वालिद से कहो कि वो कम से कम महीने में कुछ हमें आके दे दिया करे। तो सर मैं हर महीने वो दिन अपनी तनख्वाह लेके घर जाता हूँ, तो अगले दिन मैं उसके पास जाता हूँ, घर का सामान लेके देता हूँ, बच्चों की चीजें लेके देता हूँ, महीने भर के जो अखराजात हैं वो मैं दे के आ जाता हूँ। लेकिन उसके चेहरे को देख के मुझे यूं लगता है कि महरूमियां फिर भी बाकी हैं। उसके ऊपर जो तंज और जो बातें उसको सुनाई जाती हैं, अभी उसका बोझ उसकी तबीयत पे है। फिर मैं आके अपना महीना भर काम करता हूँ और ये सिलसिला चलता रहता है। अच्छा, ये कहानी यूं तो एक आम से शख्स की है जिसने अपनी बात बता दी, लेकिन मुझे जब पता चला तो मैंने उस सारे सिनेरियो में अपनी सोसाइटी का नक्शा देखा, तो मुझे पता चला हर पांचवें या चौथे घर में ये कहानी चल रही होती है। यानी रिश्ते हो जाते हैं, और रिश्तों के दो पहलू हैं। एक रिश्ते वो हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत बनाते हैं, क्या बात? माँ बाप, बहन भाई, चचा खाला फूफी, ये अल्लाह के बनाए हुए। कुछ रिश्ते वो हैं जो आपके रवैये बनाते हैं, कहीं से दोस्ती हो गई, फिर बच्चों के रिश्ते हो गए, फिर वो ताल्लुक बढ़ते बढ़ते एक खानदान बढ़ता चला गया। तो हमारे रिश्तों के पीछे हमारे रवैये कार फरमा होते हैं। ये जबान जो है ना, ये अंदर के रवैये को बाहर लेके आती है। अगर ये खैर बाहर ना लेके आए तो कहर को भी ना लेके आए।
ہمارے ہاں خیر پیچھے رہ جاتا ہے، زہر پہلے بار آتا ہے۔ اگر ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں چمکتے اور ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ، تو کیا ہمیں کبھی یہ کوشش ہم نے کی ہے کہ دروازے کے اندر کے حالات کیسے ہیں؟ وہاں ایک جو خاتون یا ایک بچی یا ایک لڑکی ہے، اس کے شب و روز کس طرح گزرتے ہیں ہماری، اور میرے سامنے آمنے بے شمار ایسی باتیں لوگ ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ ایک میرے جاننے والے، ان کی بیٹی ڈاکٹر، اور وہ کوئی 8 یا 7 مہینے کے گھر واپس آ گئی۔ سندس میں نے پوچھا کہ وجہ کیا بنی، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ رشتے والے نے یہ کہا تھا کہ گاڑی بھی دیں گے، بنگلہ بھی دیں گے، تو وہ تو ملا نہیں۔ میں نے کہا ابے بدبختو، جس نے پال پوس کے ڈاکٹر بنا کے اپنی بیٹی تمہیں دے دی ہے، ان چیزوں کی کیا اپنے دل کا ٹکڑا تمہیں دے دیا ہے، اب اس سے زیادہ کیا اہم چیز من سے مانگنا چاہتے ہو؟ اس سوسائٹی کا یہ رویہ اگر بدلے گا نہیں، اگر ہم رشتوں کے ساتھ اپنے رویے کا مثبت پہلو سامنے نہیں لائیں گے اور باتوں پہ اور مسائل پہ ڈسکس نہیں کریں گے، تو کئی جوانیاں راستے میں ختم ہو جائیں گی، کئی چہرے اپنی رونق کھو دیں گے، کئی دماغ جو ذہانت سے بھرے ہوتے ہیں وہ شاید اپنی ڈگر سے ہٹ جائیں۔ اس کا نقصان سرے دست صرف ایک گھر میں نہیں ہوتا، اس گھر میں پلنے والے جو بچے ہیں، جو آنے والی نسل ہے، وہ ساری یہ سب چیزیں لے رہی ہوتی ہے اور اپنے دل کی تختی پہ اور ذہن کے اوپر سندر بی بی یہ لکھ رہی ہوتی ہے بالکل کہ صحیح، انہوں نے یہ سارا کچھ ریپیٹ کرنا ہے۔ بالکل اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو رویہ ہم نے یا ہمارے ساتھ اپنایا گیا ہے وہ ہماری آئندہ نسل نہ کرے، تو ہمیں ان کی دل کی تختی کو صاف کر کے اپنے دل کی کالک نہیں بلکہ روشنی منتقل کرنی ہوگی۔ اور یاسر، اگر ہم روشنی منتقل کریں گے تو چہروں کے اوپر کبھی بھی ہوائیاں نہیں اڑیں گی، بلکہ گلاب رنگت لوگ نظر آئیں گے۔ غربت اپنی جگہ پہ، پر آسودگی رشتوں اور رویوں سے آتی ہے۔ واہ صحیح، یہ رشتے اور رویے بڑے جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ جی، کیا کہتے ہیں؟ انسان جو ہے نا، صحیح رویہ بھی تو انسان ہی کا ہے اور رشتہ بھی انسان ہی سے جو ہے وہ ہے۔ انسان کی اساس احساس پہ ہوتی ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو انسان کے پاس سب کچھ ہی ہے، مگر پھر دیکھیں تو لگتا ہے کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کے پاس آسانیاں تو ہیں، مہربانیاں پتہ نہیں کہاں کھو گئی ہیں۔ انسان چال بازیاں تو کر رہا ہے، چارہ سازیاں کرنا بھول گیا ہے۔ ستاروں اور سیاروں پر جو ہے وہ نظر ہے، بھائی کا گھر جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ دنیا کے اندھیرے دور نہیں کر پائے اور ہم نے سیاروں کی روشنیوں پر تحقیق جو ہے وہ شروع کر دی۔ یہ ایجادات میں، انوینشنز میں جکڑا ہوا انسان پتہ نہیں کب یہ مفادات سے نکلے گا، کب یہ انٹرسٹ سے نکلے گا، کب یہ غور کرے گا کہ انسان کو اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ خود انسان ہے۔ آپ سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ تو ایک تو میرا رشتہ ہے اس مخلوق سے، اللہ کے کنبے کا، سب انسانوں سے۔ تو ایک مسلمان سب انسانوں سے اپنا رشتہ بہتر رکھتا ہے، ایک خیر کا رشتہ جو ہے وہ رکھتا ہے، ایک بغیر تعصب کے رشتہ رکھتا ہے جس میں نہ رنگ کا ہے، نہ نسل کا ہے، نہ مذہب کا ہے، جی، نہ عقیدے کا ہے، نہ فکر کا ہے۔ دوسرا رشتہ جو ہے وہ ہے میری امیجیٹ فیملی، ٹھیک، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے بچے، جی، میرا ایک وہ جو فیملی کا یونٹ ہے، اور یہ میری چوائس سے نہیں ہے۔ کیا بات، بالکل صحیح، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سندس بی بی دیا ہوا عملے صالح کا پیکج ہے۔ سبحان اللہ، جی، بنایا اس نے ہے، لیکن اس میں حصہ جو ہے وہ ماں اور باپ کا رکھ دیتا ہے۔ تو امیڈیٹ فیملی جو ہے
وہ آپ کے رشتے دار ہوتے ہیں خونی. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں، اللہ کا انعام ہے، عمل صالح کا ایک پیکج ہے، اور وہ پیکج اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق اور ہمارے ان کے ساتھ وابستہ حقوق کی صورت میں شرع میں درج ہے. ٹھیک ہے، کن معاملات کے ساتھ ان کے ساتھ رکھنا ہے، اور ان کے ساتھ جو بھی معاملہ رکھنا ہے وہ اللہ کے حوالے سے رکھنا ہے. سبحان اللہ. جی، اللہ کے حوالے سے اف نہیں کرنی، اللہ کے حوالے سے جھڑکی نہیں دینی، اللہ کے حوالے سے خدمت جو ہے وہ کرنی ہے، بغیر اس توقع کے کہ آپ کو اس کا اجر جو ہے یہ لوگ دیں گے. ماں باپ سے اجر کی توقع کر کے خدمت نہیں کرنی ہے، اجر کی توقع جو ہے وہ اللہ صحیح سے ہے. بالکل بالکل. تو یہ سارے کا سارا پیکج جو ہے یہ آپ کا آخرت کے لیے ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں. دوسری ہوتی ہے آپ کی برادری. یہ ہوتا ہے تھرڈ ٹائپ آف ریلیشن شپ بٹوین ہیومنس. اور برادری وہ ہوتی ہے جس کے جو آپ کا ہم خیال ہے، جس کے ساتھ آپ کی جان مال عزت محفوظ ہے، جو آپ کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، جس کا آپ کے دکھ میں غم گساری جو ہے وہ کرتا ہے. تو آپ جس کے پاس بیٹھ کر نشو و نما پاتے ہیں اور وہ آپ کے پاس بیٹھ کر نرشمنٹ پاتا ہے، وہ رشتہ جو آپ کے لیے ٹاکسک نہیں ہے، صحیح، یہ ہے آپ کی برادری. اور یہ ہے جو میری چوائس ہے، جہاں پر وہ خلیفۃ اللہ فی الارض جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو ہم سے جو میجر غلطیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم اپنی برادری ڈھونڈتے ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ برادری بھی رشتہ داروں میں فار گرانٹیڈ ہمیں مل جائے گی. میرا بھائی برادران یوسف بھی تھے. واہ 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 جی، واہ واہ. تو میرے رشتہ دار عمل صالح کا پیکج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا. ضروری نہیں کہ وہ میرا برادر بھی ہو. بالکل صحیح. میرا برادر جو ہے وہ مجھے ڈھونڈنا ہوتا ہے. ہم تو حادثاتی دوست لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہمیں ریویو کرنا ہے کہ یہ جو ہم دکھ خود سے چن رہے ہیں ان کو جو ہے وہ کریں. ہمارے ارد گرد جو ہے، جو ہمارے صحبت ہے، اس کا نرش لوگوں کا ہونا ضروری ہے. اس میں تخلیق اور تخلیقیت پسند لوگوں کا ہونا ضروری ہے. اس میں سر میوزیکل انٹیلیجنس والے لوگوں کا ہونا ضروری ہے. جی، یہ انٹیلیجنس ہے، یہ جو آپ الخالق کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، یہ جو غوری صاحب نعت پڑھ رہے ہیں، یہ میوزیکل انٹیلیجنس ہے. بے شک. جی، تو جب آپ ملٹیپل انٹیلیجنس والے لوگوں کی کمپنی میں رہتے ہیں تو آپ اندر سے نرش کرتے ہیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں نا صحبت کا اثر جو ہے وہ ہوتا ہے. لرننگ ان ایسوسیشن. یہ امریکہ میں ایک تجربہ ہوا، بلی سب سے مشکل سیکھتی ہے کوئی بھی اسکل. اچھا. پیٹس میں جو لوگ پیٹس رکھتے ہیں ان کے لیے سب کے لیے مشکل جو ہے وہ یہ ہے کہ بلی کو کوئی جو ہے وہ آپ اسکل سکھا دیں، کیونکہ یہ اس کا دماغ بڑی تیزی سے حرکت کرتا ہے اور اس کی توجہ بھٹکتی رہتی ہے. تو انہوں نے یہ تجربہ کیا کہ 4 بلیاں لیں اور ان کو 3 ٹاسک کے اوپر ٹرین کیا for 4 months. And after 4 months, they took all those 4 cats and putted them with 40 untrained, unskilled cats. انہوں نے وہی 4 بلیاں جو ہے وہ بغیر سیکھی ہوئی 40 بلیوں کے ساتھ چھوڑ دی. اور آپ یقین کریں، I mean this is a reported fact، کہ within 1 week، ایک ہفتے کے اندر وہ 40 بلیاں ان 4 بلیوں سے سیکھ گئی. واہ 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 واہ. تو یہ لرننگ ان ایسوسیشن ہے. ہم لرننگ کو صرف جو ہے وہ گوگل سے لیے بیٹھے ہیں یا کتاب سے لیے بیٹھے ہیں. سب سے بڑی سورس جو ہے لرننگ کی وہ انسان ہے. واہ، سبحان اللہ. صحیح. مجھے آگے بڑھنے سے پہلے جی پلیز سر، یہ جو رشتے اور رویے ہیں نا، ان کے بارے میں
رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمت کا شعر یاد آ گیا. وہ فرماتے ہیں کہ نیویاں نال تے نب جاندی واہ ہے واہ جے کر آپ نبھائیے. آہا نیویاں نال تے نب جاندی ہے جے کر آپ نبھائیے. اچیاں نال نہ نبے محمد جے کسرا نہ کھائیے. ارے واہ واہ ہمارے ہاں واہ. سوسائٹی میں رشتوں کو پیسوں میں تولا جاتا ہے. ایک ماں اور باپ کی اولاد ہے لیکن اگر تھوڑا سا اونچ نیچ ہے ان کے بچوں کے رویوں میں بھی فرق رکھا جاتا ہے. صحیح. ہم جانوروں کے ساتھ حسن سلوک تو کرتے ہیں باہر نکل کے بہت، لیکن اس چار دیواری کے اندر اگر 8 لوگ ہیں نا تو ان کو کیٹیگرائز کر کے ہم نے اونچ نیچ میں رکھا ہوا ہے. اپنے رشتوں کو رویوں، برے رویوں کی بھینٹ نہ چڑھائیں. بے شک. بلکہ پوچھا یہ جائے گا، رشتہ بعد میں بنا ہے، رشتہ بند انسان کو سوچنے اور محسوس کرنے کا دل اللہ نے پہلے دیا. بالکل صحیح. اور بالکل اس سب سے قیمتی چیز الخالق کی مخلوق ہے نا یار. کیا بات. بالکل صحیح. تم سمجھ رہے ہو کہ مہنگی چیزیں وہ ہیں جو تم نے بنائی ہیں. واہ واہ واہ. یہ سب سے سستی چیزیں ہیں جو ری سائیکل ہو کے پتہ نہیں کتنی دفعہ جو ہے وہ بن سبحان رہی ہیں. واہ واہ. جی سبحان نور اللہ. جلال ری سائیکل نہیں ہونا ہے. جی الخالق کی مخلوق جو ہے یہ اہم ہوتی ہے. آپ نے مادے اور پیسے کو ہی جو ہے بالکل. وہ اہم اور پرائیورٹیز اور ترجیحات انسان کی صحیح. سر آج کی کیلیگرافی جی کے بارے میں، اور اس میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو رینبو کے کلرز، جی قوس قزح کے جی رنگ نظر آ رہے ہیں جی سر. بالکل. اور ابھی تک کی جتنی بھی آپ نے تخلیق کی ہے سب سے منفرد، ہاں سب سے بالکل. مختلف. یہ چونکہ وہ ایک مانوی اعتبار سے المتکبر الجبار اس میں وہ ٹھیک. یہ اب اس فیز میں ہم چلے گئے ہیں جہاں کریشن واہ واہ. ایک آرٹسٹ سے لے کے اس کا رب تک جو المصور ہے سبحان یہ اللہ. اس کی تو الخالق یعنی تخلیق کرنے والا، پیدا فرمانے والا. اچھا ایک بات میں بتا دوں، اللہ کو اپنا یہ نام بڑا پسند ہے. اچھا. کسی بندے کو آپ یہ کہیں نا کہ یہ آرٹسٹ ہے اور فلاں تصویر اس نے بنائی ہے، وہ بندہ اور کچھ مانے نہ مانے آپ کے لیے کھڑا ہو جائے گا اس نے میری تصویر، کیا میرے شاہکار کی کیا تصویر. بات. صحیح. اور جب اللہ نے انسان کو بنایا نا تو قرآن میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. کسی چیز کے لیے اس کے جو درجے نہیں گنے. انسان سے کہا ہے انسان تجھے کس چیز نے بھلائیوں میں اور بھول میں ڈالا ہوا ہے کہ تو اپنے رب سے اکھڑا اکھڑا رہتا ہے. تیرا رب تو وہ ہے جس نے تجھے تخلیق کیا سبحان اللہ. اور تجھے اس نے ہموار کیا، پھر تجھے اعتدال میں کیا اور پھر جس شکل میں چاہا تیری صورت میں. سبحان اللہ. واہ. یہ الخالق ہے. یہ میں نے ادھر سے ادھر جہاں بھی آپ چاروں طرف دیکھ لیں یہ سب اسی کے رنگ سبحان ہیں. اللہ. میٹھے رنگ، پیار والے رنگ، محبت والے رنگ، سنگت والے رنگ. بالکل. کوئی سب. تو اس لیے الخالق کے لیے میں اور نے جو سٹائل اور فونٹ آپ نے چوز کیا وہ ایک جگہ سے سٹارٹ ہو کے دوسری جگہ پہ جا رہا ہے، جا رہا یعنی ہے. انکمپلیٹ نہیں، ایک تسلسل میں کوئی تسلسل خلا نہیں آپ یہ چھوڑی آپ دیکھیں یہ سارا اس خط کا بالکل. بھی کوئی نام ہے؟ یہ خط کوفی ہے. کوفی. ہاں اور اس کا مطلب صرف ہے کہ اس کی تخلیق میں جو کنٹینیوٹی ہے بالکل واہ. صحیح. واہ وہ کہیں ڈسکنٹینیو ہو، اور وہ اس فونٹ میں نظر وہ آ اس رہی فونٹ میں ہے نظر. سر الخالق کے حوالے سے. یہ جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں اگر وہ ایک تصویر روزانہ اچھا الخالق کی پڑھتی رہیں یا خالق کو، تو بزرگ کہتے ہیں کہ بغیر نقص کے بچہ سبحان جو ہے وہ سبحان پیدا اللہ. ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اب کیونکہ آٹزم بہت زیادہ اور بھی بہت ساری بیماریاں. بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں تو وہ پریگننسی کے دوران الخالق کو جو ہے وہ ضرور پڑھتی رہیں. بہت بہت مفید بات. بالکل صحیح. جی سر. بہت شکریہ. ایک قطع پیش کریے اور اپنی سریلی آواز میں. بہت شکریہ. تو نے تخلیق کیے دونوں جہاں الخالق، تو نے تخلیق کیے دونوں جہاں الخالق، تیری ثنائی ہے ہر دل پہ عیاں الخالق،
سنائی ہے، ہر دل پہ عیا الخالق، جو نظر میں نہیں تو اس کا بھی ہے صورت گر، جو نظر میں نہیں تو اس کا بھی ہے صورت گر، جو ہے منظر پہ وہ ہے تیرا نشان الخالق، جو ہے منظر پہ وہ ہے تیرا نشان الخالق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ ماشاء سر، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، اس امید لیکن اس دعا کے ساتھ سب سے بڑھ کر کہ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ.